अस्सलाम वालेकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजीर रेलवे की, जिनकी इंकशाफ एक्सप्रेस रुकने का नाम नहीं ले रही। शेख रशीद का कहना है अभी तो सिर्फ मुलाकातों का बताया है, जिस पर इतना शोर मचा हुआ है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो मुल्क में कयामत आ जाएगी। पिंडी बॉय ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन आ गए हैं। मरियम ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया और इख्तिदार से निकलवाया, अब भी वही मरवाएंगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने दो टोक कह दिया। उन्हें फख्र है कि वो पाक फौज की तर्जुमानी करते हैं। जो आजकल बड़ा शोर है, मैं उम्र के इस हिस्से में झूठ नहीं बोलता। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी, शोर शराबा पड़ जाएगा। फैज़ हमीद से मिलना या कमर जवेद बाजवा साहब से मिलना, इसमें शर्माते क्यों? मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतजार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। मैं तो चाहूँ तो मैं मुशर्रफ का खाता भी सारा आउट कर सकता हूँ। ये तो कमर जावेद बाजवा है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली मरियम है। विकी लीग से शुरू हुई। मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगे। जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है वो जंदाल की तकरीर है, वो मोदी की तकरीर है, वो रॉ की तकरीर है। जब पाकिस्तान में होते हैं तो ज़ियाउल हक के जूतों में जवान होते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कोई सियासतदान इस पाकिस्तान का बताए जो GHQ के गेट की 4 की पैदावार नहीं है। ये लोग क्यों हंगामा आराई चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना ही अदम एतमाद करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन है, ताकतवर अल्लाह है। दोनों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट निकाली है। 31 दिसंबर जनवरी में सियासत खुलेगी, आपको पता लग जाएगा कितने फीसद। ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, जिन्होंने हमारे खून को लूटा है, चूसा है, ये सब जेलों में होंगे इंशाल्लाह। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ, कोई राह का एजेंट नहीं हूँ, और पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के दिफा के लिए जान देना चाहता हूँ। शेख रशीद को क्या मालूम बहू बेटियां क्या होती हैं। अगर बदतमीजी बंद ना की तो हमारे कारकुनान इन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। उज़्मा बुखारी शेख रशीद पर गुस्सा हो गई। समा से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग ही रहेगी। नून से शीन वाले शेख रशीद पहले ही अलग हो चुके हैं। रशीद साहब की बदज़बानी और बदतमीजी हद से बढ़ती चली जा रही है, और ना उनको अपनी उम्र का लिहाज है, ना उनको ये लिहाज है कि इनको बहू बेटियां क्या पता क्या चीज होती हैं। हमारे वर्कर्स जो हैं वो फिर उसका जवाब उनको उसकी जुबान में दे सकते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि वो दें। शेख रशीद साहब आज जो भी हैं वो नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत हैं, और मियाँ नवाज शरीफ हैं। उनको शेख रशीद की किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शीन जो है वो शीन नाम का शरपसंद और जो गंदगी है वो शेख रशीद की शक्ल में नून लीग से जा चुकी है। नून लीग है और वो नून लीग ही रहेगी। इस कहाँ शहादत, कहाँ शेख रशीद, मतलब वैसे लोगों को भी शहादत मिलेगी। कमाल ही बात है ना। वैसे ये वजीर रेलवे की लीग्स एक्सप्रेस ने एक दिन में कई सियासतदानों को रोन डाला। बिलावल से शहबाज शरीफ तक और मौलाना फजल रहमान से मोहम्मद जुबैर तक सभी से मुतालिक इंकशाफात किए, जिससे सियासी मंजरनामे पर बोझाल आ गया। शेख रशीद की 4 दिन से जारहाना इनिंग्स। इंकशाफ एक्सप्रेस से एक के बाद एक सियासी भूचाल। पहले बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ की नींदें उड़ाई। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूँ कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहाँ मौजूद थे। फिर फजलुल रहमान के हाथों के तोते उड़ा दिए। सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। शेख रशीद अपनी पार्टी के 1 मैन शो होकर भी सब पर हावी नजर आते हैं। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, क्योंकि जलसा तो टीवीओं में हो रहा है, सियासत तो टीवी में हो रही है। अगर सियासत टीवी का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग टीवी में मेरी है।
آج بھی شیخ رشید نے ہنگامہ خیز تقریر کی اور کہا کہ ابھی تو وہ بہت کچھ بتا سکتے ہیں. ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے. اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی. شیخ رشید لیکس پاکستان کی سیاست میں ہلچل اور اپوزیشن کی صفوں میں کھلبلی مچا رہی ہے. شیخ رشید کی جارحانہ اننگز اپوزیشن کو بھی خوب ستاتی ہے. وزیر ریلوے کے دعووں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قائدین کیا موقف رکھتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی. وہ ڈنر تھا، یہ سلاد اور چائے تھی. جن کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے. شیخ رشید نے میڈیا کے اوپر بات کر کے صرف اس لیے کہ اس کا جو ہے وہ بریکنگ نیوز میں نام آ جائے. شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیہ دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ دارانے ہیں. یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے. یہ جو گیٹ نمبر 4 کا ایجنٹ بنا پھرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہاں سے اس کو بے دخل کیا جائے. میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مزاحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا. خواہ کا جو ہے وہ ترجمان بنا ہوا ہے اور عسکری قیادت کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے. میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فارن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. ڈیٹا دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو پھر فوج کو تو یہ بدنام کر رہا ہے. ترجمان مسلم لیگ نون نے وزیراعظم عمران خان کو چوروں کا رنگ لیڈر قرار دے دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان اور بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن نون لیگ ایسا ہونے نہیں دے گی. پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ ایک نالائق، نااہل اور کرپٹ تولا 2018 میں RTS کو بٹھا کر پاکستان پہ مسلط کیا گیا. جب الیکشن کو انجینئر کیا جاتا ہے تو پاکستان کی عوام کو تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. آٹا چینی چور کے رنگ لیڈر، معلم جبہ کے رنگ لیڈر، ادویات چوری کے رنگ لیڈر عمران صاحب شہباز شریف صاحب کو گرفتار نیب کے ذریعے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ باڈی الیکشن اور گلگت بلتستان کے الیکشن یہ RTS 2018 کو بٹھانے کی قسط نمبر 2 ہے. گلگت بلتستان اور پورے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو دھاندلی کر کے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی. APC کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کی کوشش میں جھوٹا کیس بنا کر شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم عمران خان نے دیا ہے. اپوزیشن لیڈر ہر اس فیصلے کو جو APC نے کیے ہیں مکمل کریں گے. شہباز شریف اپنی پارٹی کو اور اپنے قائد کو کانفیڈنس میں لے کر ہر بات کرتے ہیں. ملک کی سلامتی یا ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ایسی کوئی بھی ملاقات ہوگی تو اس کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے. اس سیکشن پر ریئیکشن بھی آیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ چھوٹے میاں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے احتساب کے شکنجے میں ہیں. مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ نون لیگ کے جعلی لیڈر آدھے اشتہاری، آدھے مفرور اور درباری مجبور ہیں. 2018 کے الیکشن میں RTS سسٹم نہیں بلکہ آپ کا مردہ بیانیہ بیٹھا تھا. عام انتخابات کی طرح گلگت بلتستان میں بھی منہ کی کھانی پڑے گی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں FIA کی تاریخ کی دوسری بڑی کارروائی. شہید ملت روڈ پر چھاپا مار کر فلیٹ سے 15 کروڑ روپے سے زیادہ کا سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی. چھاپا گرفتار ملزم کی نشاندہی پر مارا گیا ہے جس سے حوالہ ہنڈی سے متعلق تفتیش جاری ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف فیصل شکیل سے. جی فیصل شکیل، بتائے گا یہ تو بہت بڑی کارروائی ہے اور کیا مزید ملزمان بھی گرفتار ہوئے اس میں؟ جی بالکل. FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے شہید ملت روڈ پر ایک فلیٹ پہ چھاپا مارا ہے اور گرفتار ملزم 2 روز پہلے کیا تھا عبدالجبار. اس کی نشاندہی پر چھاپا مارا ہے اور چھاپے کے دوران جو ہے وہ بھاری مقدار میں سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی ہے. اس کی مجموعی مالیت جو ہے وہ 15 کروڑ 15 لاکھ بتائی جاتی ہے اور یہ تاریخ کی دوسری بڑی کارروائی ہے FIA کی کراچی میں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سونا اور کرنسی برآمد ہوئی ہے. یہ FIA حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتار ملزم جو عبدالجبار ہے
یہ فوریکس کا غیر قانونی طور پر فوریکس کا کام کرتا تھا, حوالہ ہنڈی کا کام کرتا تھا, اور یہ 10 رکنی گروہ ہے. انہوں نے جو ہے وہ مختلف ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے فراڈ بھی کرتے تھے, اور یہ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ سونے کی اور غیر ملکی کرنسی کا کام کرتے تھے. تو ان کے جو ہے کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ 10 رکنی گروہ ہے, جس میں سے ایک یہ عبد الجبار پکڑا گیا ہے, اور دیگر ملزمان جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے FIA کرائم سرکل مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے. جی ٹھیک ہے. فیصل شکیل اپڈیٹ کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ. اب بات کریں گے فیصل آباد کی, جہاں بے حسی کی انتہا ہو گئی. سول اسپتال انتظامیہ نے بوڑھی خاتون کو اسپتال سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دیا. بزرگ خاتون لاوارث ہے اور 20 دن سے پیٹ کے درد کے باعث اسپتال میں داخل تھی. اسپتال والوں نے خاتون کا علاج کرنے کے بجائے ان سے جان چھڑانے کے لیے سڑک پر بے یارو مددگار چھوڑ دیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں یوسف چیمہ سے. یوسف, کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں, بالکل ایک بزرگ خاتون جو ہے ان کے بارے میں سورس نے بتایا کہ اس کو ایمرجنسی سے نکال کر باہر پھینک دیا ہوا ہے روڈ کے اوپر. تاہم یہاں پر جب سمر ٹیم پہنچی ہے تو خاتون بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں باہر پڑی ہوئی تھی, جن کی بازو کے اوپر برنولا وغیرہ اور باقی چیزیں بھی لگی ہوئی تھیں. تاہم جب خاتون سے اس حوالے سے پوچھنا شروع کیا تو خاتون نے بتایا کہ اس کا نام ارشاد بی پی ہے, جو کہ منڈی باولدین کی رہائشی ہے, اور وہ گزشتہ تقریباً 20 روز سے یہاں پر آئی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی جب اس سے بات کر رہے تھے وہ باقاعدہ پیٹ درد سے کرا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, جس کے باعث میں یہاں پر موجود ہوں. تاہم جس وقت ہم سلانی والے یہاں پر موجود تھے ان سے بات کی, انہوں نے بتایا تقریباً 20 روز پہلے یہ خاتون یہاں پر آئی تھی, تو ہم نے ہاسپٹل انتظامیہ کے حوالے کیا کہ اس خاتون کا علاج کروایا جائے. تاہم ہاسپٹل انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ کیونکہ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے ہیں. تاہم سلانی والوں نے اپنے طور پر اپنا ہی ایک لڑکا جس کا نام خرم ہے اس کو باقاعدہ یہاں پر بھیجا گیا کہ تم اس کے ساتھ اٹینڈنٹ رہو گے اور اس کا باقاعدہ علاج کرواؤ گے. تاہم 2 دن میڈیکل ایمرجنسی میں رہنے کے بعد خاتون کو جو ہے یہاں سے علی وارڈ کے اندر جو ہے منتقل کر دیا گیا, جہاں پر اس کا علاج جاری تھا. اور یہاں پر سلانی انتظامیہ کے مطابق وہ لوگ باقاعدہ دن میں 2 دفعہ وہاں جا کر کھانا وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہے تھے, مگر اس کے باوجود آج صبح سے تقریباً خاتون جو ہے وہ ایمرجنسی کے باہر جو ہے بالکل پڑی ہوئی تھیں. اور جیسے ہی یہاں پر سما کی ٹیم پہنچی ہے, یہاں پر MS کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے بات کرنا شروع کی, تو انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے موقف دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. اس کے بعد جیسے ہی فوٹیج وغیرہ یہاں سے بنائی ہیں تو اس خاتون کو یہاں سے اٹھا کر سڑک سے اس وقت دوبارہ جو ہے ایمرجنسی کے اندر منتقل کر دیا گیا. دوبارہ سے اس کا ایک دفعہ سے علاج ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. جی ٹھیک, تو خاتون کیا کہہ رہی ہیں, ان کا فیض ذرا اپنے ناظرین کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. کوئی نہیں, پھر ایتھے کیوں پہ ہو؟ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مذہبی اسکالر بلال قطب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بلال قطب صاحب, انتہائی تکلیف دہ یہ خبر ہے, بے حسی کی بات ہے. بوڑھی اور کمزور خاتون کو جو بیمار ہے انہیں اسپتال سے بھی نکال دیا گیا ہے. کیا اس معاشرے میں ایسی بے حسی بڑھ رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, میں تو یہ دیکھ کے اور سن کے سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے یا پاکستان میں اسلامی ریاست اور اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی عورت یا ماں کی تذلیل نہیں ہے, یہ اس انسانیت کی تذلیل ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت عکس ہو رہا ہے. جو قومیں اپنے لوگوں کی عزت اور توقیر کرتی ہیں, آپ نظر گھما کے دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. اس کا تعلق اسلام سے یا مسلمان ہونے سے نہیں ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کی ریاست وارث ہوتی ہے, اور اگر ریاست کسی کی وارث نہ بنے تو پھر میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ماؤں کی عزت نہ ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. سول ہسپتال اگر نااہل ہے تو بے شرم ہونا کیا ضروری ہے؟ کیا اس کو کسی اور طریقے سے کسی اور ادارے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا؟ کمال رواج پڑ گیا اس معاشرے میں کہ میڈیا جب تک لوگوں کے ضمیروں کو نہ جھنجھوڑے, اس معاشرے میں کسی اور ادارے اور فرد کی آنکھیں نہیں ہیں. حاکم بے ضمیر ہے یا ظالموں کی اپنی مائیں نہیں ہوتی؟ بالکل بلال صاحب, یہی تو سوالیہ نشان ہے. ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا مسرت چیمہ صاحبہ نے. مسرت صاحبہ, PTI کی حکومت ہے پنجاب میں, کون ذمہ دار ہے اس معاملے کا؟ آپ بھی یقیناً یہ مناظر دیکھ رہی ہوں گی. یہ بے حسی کی انتہا ہے, یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل جی, اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جن لوگوں کی بھی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے, انشاءاللہ تعالی اس میں CM صاحب بھی اور ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں, وہ بھی اس پہ بالکل جو بھی اس پہ کارروائی بنے گی, سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے.
अच्छा मुसरत साहिबा, जिस तरीके से ये बेहिसी की इंतहा कर दी गई है, कोई और हॉस्पिटल नहीं है, ये सिविल अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही है। एमएस ने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया है, डॉक्टर्स कुछ नहीं कह रहे हैं और ये खातून अस्पताल के बाहर हैं, लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, जो भी उनकी कंडीशन होती है डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, व्हाटएवर द केस। लेकिन यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा है। इस पर आप क्या कहेंगी? इस तरह की एसओपीज दी जाती हैं सिविल अस्पताल में? देखें, मैंने अर्ज किया कि चाहे खाली देखें, अगर कोई पेशेंट है, सबसे पहली तो ये बात है कि कोई पेशेंट है, किसी को कोई अनवेल है, कोई फील कर रहा है तो वो हॉस्पिटल गया है। खुशी के लिए तो खाना खाने तो हॉस्पिटल कोई जाता नहीं है। और अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया तो हॉस्पिटल की इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको लुक आफ्टर करें, वो उनकी जो भी मसाइल है उनको सुने और उसके मुताबिक फर्ज करें। कोई इशू मेन क्रॉनिक इशू नहीं, तो जो बेसिक इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना जाहिर है। तो मुसरत साहिबा, बिल्कुल जैसे आप बेसिक इश्यूज की बात करी हैं, यकीनन ये भी कोई इतना ना गैर मामूली तो है नहीं, तो अब अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? मैंने अर्ज की कि जी इंशाल्लाह मैं सीएम साहब से भी, ऑफ कोर्स उनके मीडिया के थ्रू तो पता चल ही गया होगा, और मैं अपनी जो हेल्थ मिनिस्टर है मैं उनसे भी राब्ता करूंगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस तरह की, ताकि दोबारा किसी भी जगह पे ये वाकया दोबारा इस तरह के वाकयात रिपीट ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समा से गुफ्तगू कर रही थी मुसरत चीमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ बिलाल कुतुब साहब मौजूद हैं। बिलाल कुतुब साहब, इस माशरे में बेरारवी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि जुल्म की इंतहा हो रही है, और ये जुल्म इस दफ़ा किसी और ने नहीं किया, ये इंसानियत के मसीहाओं ने किया है, ये डॉक्टर्स की जानिब से किया गया है। जी बिलाल, इंसानियत के मसीहाओं से मैं थोड़ा सा एक कदम और आगे जाऊंगा। वो डॉक्टर मसीहा तो दुनिया में किसी भी मजहब किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, हम तो रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं। अगर रियासत मदीना में हमारे सियासी स्पोक्स पर्सन जो है वो सिर्फ यही कह के जान छुड़ा लें कि हम देखेंगे और उसके बाद जो भी सजा वाला हुआ उसको देंगे, भाई कमाल बात है। एक अस्पताल जो आपका है, अगर वो आपकी हुकूमत में इतनी जुर्रत रखता है कि वो ये काम कर सके, तो वो अकेला उसके बाद कुछ और करने की भी जरूरत जरूर रखता होगा। ये कार्रवाइयां जब तक खत्म नहीं होंगी और वाकई कोई अमली कदम नहीं होगा, मैं नहीं सोच रहा कि मेरा कप्तान भी अकेला जो है वो इस कश्ती को लेके कहीं जा सकता है। नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन खुदा के वास्ते ये सारे स्पोक्स पर्सन, ये सारे रियासतदान, ये सारे डॉक्टर्स, इनकी अपनी माएँ नहीं है। जिसकी अपनी माँ ना हो उससे तो मैं ये तवक्को कर सकता हूँ, लेकिन आप माँ को गुर्बत की वजह से, रंग की वजह से, नस्ल की वजह से या बीमारी की वजह से जब अपनी बुनियादी खिदमत से इनकार कर दें, तो फिर रियासत मदीना का वादा वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी रियासत मदीना की बिल्कुल बात की जा रही थी पीटीआई की जानिब से, जो कि एग्जाम्पल होगी, मॉडल होगी। लेकिन बिलाल साहब, हम देख रहे हैं कि जो खबरें आती हैं, जो चीज़ें हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, तब फिर उन लोगों की आंखें खुलती हैं जो कि हुक्मरान हैं, जो कि इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। क्या इससे पहले आपको नहीं लगता कि रियासत मदीना जिसकी बात की जाती है उसमें ऐसे एसओपीज बनाने चाहिए, ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि ऐसे वाकयात पेश न आए? बात बिल्कुल बचा है, एसओपी बनाने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में तो इस माशरे के अंदर किरदार की और ज़मीर की एक इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। इतनी बेहयाई सड़कों से लेके, मोटरवे से लेके इस औरत तक, देखिए खुदा का वास्ता है, ये कौन सा माशरा है? जानवरों के माशरे में आप इस तरह तजलील नहीं करते एक दूसरे की जितनी तजलील हम करते हैं। और फिर उस माशरे में जहाँ एक कमजोर जिन्स है उसके साथ आप ये करें, फिर वो माशरा जहाँ पे ये जिन्स एक माँ है वहाँ ये करें, और फिर हम सोचें कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। मैं कहता हूँ अपने आप को आग क्यों नहीं लगा लेते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिलाल कुतुब समा से गुफ्तगू कर रहे थे। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने बूढ़ी खातून को अस्पताल से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। इंतहाई तकलीफ दे खबर है, जिससे अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा, और साथ साथ इस पर बात कर रही थी मुसरत चीमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। आपका शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर पुलिस मुकाबले में मुलविस मुलजिमान के फरार होने की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। सब्जी ले जाने वाली नीले रंग की गाड़ी से गोलियों से भरा मैगजीन भी मिला है। एक मुलजिम को गाड़ी के पीछे लटके हुए देखा जा सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद बिन मुर्तजा, नई सीसीटीवी फुटेज में क्या मनाजिर हैं और क्या इससे इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखें मुलजिमान ब्लॉक 1 से ब्लॉक 3 और उसके बाद ब्लॉक 10 और उसके बाद सऊदाबाद में इन्होंने जो डाला सब्जी का छीना था वो छोड़ा।
اس کی یہ CCTV فوٹیج ہے جو سامان نے حاصل کی ہے. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ملزمان ایک گاڑی چلا رہا اور اس کے ساتھ ایک ملزم بیٹھا جبکہ ایک ملزم پیچھے جو ہے لٹکا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ گاڑی یہاں رکی ہے. اس کے چند منٹوں بعد ایک سفید رنگ کی کرولا گاڑی آئی ہے اور وہ بھی اسی مقام پر رک گئی ہے. اس کے بعد پولیس بھاری نفری وہاں پر پہنچی ہے اور جس جانب یہ کرولا گئی ہے اسی جانب جو ہے پولیس کی بھاری نفری بھی گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ملزمان اسی سفید رنگ کی گاڑی میں فرار ہوئے ہیں، جبکہ پہلے کہا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ صرف ایک شخص آیا اور اس نے جو نیلی گاڑی تھی جو چھینی گئی تھی گلستان جوہر سے وہ چھوڑ دی. لیکن اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 افراد اس ڈالے میں سوار تھے، جبکہ ممکنہ طور پر جو چوتھا جو زخمی ان کا ساتھی تھا وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا. جبکہ جو ڈالا چھوڑا اس میں سے ایک پستول کا میگزین بھی جو ہے پولیس کو ملا ہے جس میں گولیاں بھری نہیں تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان ممکنہ طور پر میمن گوٹ اور اطراف کے علاقوں میں فرار ہوئے ہیں اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے. سعود بن مرتضیٰ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ کو بتائیں کہ کراچی گلستان جوہر میں مقابلے کے لیے کس کی گاڑی استعمال ہوئی؟ جس شخص کی گاڑی بتائی جا رہی تھی وہ تو کہتا ہے کہ وہ گاڑی بیچ چکا ہے، جس کے نام پر نمبر پلیٹ ہے وہ کہتا ہے اس کی گاڑی تو گھر میں کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما جنید بلند نے تو خود کو کلیئر کرنے کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی تھی. انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. گاڑی ہے اس کا نمبر گاڑی کا ہے BQH 474، یہ گاڑی کا نمبر ہے. ٹویوٹا ہے الٹس گاڑی. تو یہ گاڑی آئی تھنک میرے نام پہ جو بتا رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی جو ہے 2 مہینے پہلے میں نے افضل ہے ایک میرا جاننے والا ہی ہے اس کو میں نے دی تھی. تو اس نے یہ گاڑی الفلاح شو روم ہے خالد بن ولید روڈ پہ، اس کو انہوں نے جو ہے سیل کی تھی. اور سیل کے بعد یہ تھی کہ ابھی میں نے ڈیٹیل نکلوائی، یہ جو ہے گاڑی کا کمپیوٹر ریکارڈ ہے. یہ جو ہے ابھی جو نام جس کے عبدالوحید عبدالرشید کے نام پہ گاڑی ہے، یہ اس نے پرچیز کر لی تھی اور یہ اس کا ریکارڈ ہے. یہ ایکسائز کی سلپ ہے. میرا اس گاڑی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اس گاڑی کا مجھے پتہ ہے. گاڑی کی بھلے تفتیش کریں اور جس کے نام پہ گاڑی ہے اس سے تفتیش کریں. اگر میرا اس میں کوئی مجھے نہیں پتہ ہے وہ کون بندہ ہے کیا ہے گاڑی، تو میں ہر سال جو لیتا ہوں بیچ دیتا ہوں گاڑیاں. تو آخر یہ معاملہ کیا ہے اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں سعود بن مرتضیٰ سے. سعود، یہ تو عجیب سی کنفیوژن ہے. عبدالنعیم تو یہ کہتے ہیں کہ میری گاڑی تو میرے گھر میں کھڑی ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیں جب یہ گاڑی پہلی گاڑی جس میں مقابلہ ہوا اور ملزمان نے بلاک 3 میں چھوڑ کر فرار ہوئے، پولیس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی انہی کے نام پر تھی. لیکن جب پولیس نے شواہد جمع کیے تو اس گاڑی کے مالک جو ہے نعیم سامنے آیا اور اس سے ہم نے رابطہ کیا تو اس کا یہ بتانا ہے کہ جو گاڑی ہے جس کا یہ نمبر ہے BQH 474 وہ اسی کے پاس موجود ہے، جس کی فوٹیج بھی ہم نے حاصل کی کہ اب وہ گاڑی یہیں پر ان کے گھر پر موجود ہے. جس پر یہ بات واضح ہوئی، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ممکنہ طور پر یہ جعلی نمبر پلیٹ BQH 747 اسی سیم گاڑی پر جو ہے سفید رنگ کی لگا رکھی تھی، نہ صرف وارداتوں کے لیے بلکہ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی. سعود بن مرتضیٰ اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تباہی کر دی ہے کہ بجلی نہیں آ رہی ہے لوگوں کے گھروں میں. جی ہاں، یہ الیکٹرک کا بھی بتائیے گا. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی گندم کے حوالے سے. دیکھیں، سندھ حکومت پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ گندم کا مصنوعی بحران وفاقی حکومت کریٹ کر رہی ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں شوگر مافیا کے ساتھ تھے، ادویات مافیا کے ساتھ تھے اور انہوں نے مصنوعی بحران کریٹ کر کے اربوں روپے کا ٹیکہ اس قوم کو لگایا ہے. اب یہ گندم کا بحران کریٹ کر رہے ہیں. سندھ حکومت، آپ کو یاد ہوگا میں نے خود پریس کانفرنس کر کے آپ کو اعداد و شمار دیے تھے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنے گندم کے پروڈکشن ٹارگٹ کو اور پروکیورمنٹ ٹارگٹ کو میٹ کیا. خیبر پختونخوا نے، پنجاب نے، پاسکو نے نہیں کیا. تو اس زمانے میں جو PTI کے چیمپئن تھے وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے ہمیں برا بھلا کہتے تھے. اب ان سے پوچھیں
کہ گندم کیوں جا رہی ہے پنجاب. آپ تو کہتے ہیں وہاں شارٹ فال نہیں ہے, آپ تو کہتے ہیں وہاں پر وافر مقدار میں گندم اویلیبل ہے, آپ نے پرائسز کو کنٹرول کر لیا, تو گندم کیوں لوگ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ شو کرتا ہے وزیر اعظم صاحب کہ آپ کو حقائق نہیں پتہ, آپ کو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ گندم کا بحران پنجاب میں کریٹ ہو چکا ہے, اور گندم کا بحران اس لیے کریٹ ہوا ہے کہ آپ کے ارد گرد مافیا کے نمائندے بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ماضی میں ادویات کا سکینڈل کر کے غریب آدمی کو نقصان پہنچایا, اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک عام آدمی کو نقصان پہنچایا جا سکے. چینی کا بحران پیدا کر کے اربوں روپے کا نقصان آپ نے عام آدمی کو پاکستان کے ایکسچیکر کو پہنچایا, اور گندم کے اندر بھی یہ لوگ چیز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ نااہل ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے عوام کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کے لیے. جہاں تک آپ نے کے کی بات کی, جیسی وفاقی حکومت ہے ویسی کے ہو گئی ہے, کیونکہ کے کو ریگولیٹ کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, نیپرا کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت کے 2 نمائندے کے کے بورڈ پہ بیٹھتے ہیں. سوال عمر ایوب سے پوچھیں کہ باتیں کم کریں, کام کریں گے تو اصل معنوں میں ریلیف کچھ مل پائے گی. کر کے سنجیدہ سوال ہے, سپریم کورٹ میں گزشتہ دنوں سماج بلدیاتی اداروں کے حوالے سے, تو سندھ حکومت کے حوالے سے جو کمنٹس آئے تھے خاص طور پر شریف صاحب کے, تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ میئر کو اگر اختیارات دیں تو اس کی رسپانسبلٹی اور احتساب کا بھی ایک نظام بنایا جائے. تو سندھ حکومت کو جو نوٹس بھیجا گیا ہے, تو سندھ حکومت کیا موقف پیش کرے گی سپریم کورٹ میں نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے؟ دیکھیے, سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے پاکستان کی جس نے اپنے بلدیاتی نظام کو چلنے دیا اور بلدیاتی نظام کو سسپینڈ نہیں کیا. پنجاب کے اندر, اسلام آباد کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی نظام کو پی ٹی آئی والوں نے, عمران خان نے, بوزدار نے, محمود خان نے نہیں چلنے دیا. تو یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے بلدیاتی نظام کے ساتھ. جو دوسرا آپ نے سوال کیا, میں تو ماضی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کو اختیارات کی نہیں نیت کا فقدان ہے. یہ پارک کے ایم سی کا پارک تھا, یہ جو پارک ہے یہ کے ایم سی کا پارک ہے, اور یہ پارک بند پڑا ہوا تھا. اس پارک کو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے, سندھ حکومت نے کے ایم سی سے لیا, اس کا انتظام سنبھالا, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک کے دروازے بھی کھل گئے اور یہ خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے. تو میرے پوائنٹ آف ویو کو ونڈیکیشن مل رہی ہے اس وقت کہ ایشو اختیارات کا نہیں ہے, ایشو نیت کا تھا. ایم کیو ایم کے جو میئر تھے, بلدیاتی نمائندے تھے, ان کی نیت نہیں تھی کہ کراچی کے مسائل کو حل کریں. ان کو آپ کچھ بھی دے دیں, یہ کراچی پر نہیں لگائیں گے, ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. جی تھینک یو سر. یہ کر کے میں آپ کے پاس آؤں. ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ابھی ایک پوزیشن ایک بندے کے پاس ہے. آپ کو کورنگی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے, بہتری نظر آ رہی ہے. وہاں کچرا اٹھ رہا ہے, پارکس ریسٹور ہیں. ہم ساؤتھ میں کھڑے ہیں, میں ساؤتھ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ سندھ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں, آئی جی سندھ سے کوئی اختلافات نہیں ہیں. گیس کے بحران پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق کو سندھ میں گیس کے بحران کو حل کرنا چاہیے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کی لیاقت آباد مارکیٹ گندے پانی میں ڈوب گئی. سیوریج لائن پھٹنے سے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں, جس سے تاجروں اور راہگیروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. وہاں کیا صورتحال ہے, جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے. خورشید, منظر کشی کیجیے گا. جی ہاں بالکل, چند روز پہلے جب یہ خبر سامنے آئی کہ لیاقت آباد کی جو مارکیٹ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی مارکیٹوں میں شامل ہے, تو غالباً لگتا ایسا ہے کہ گڈ گورننس کا دعویٰ کرنے والی حکومت نے اس مارکیٹ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے کیمرمین کامران الدین آپ کو دکھائیں گے کہ لیاقت آباد میں چشمے پھوٹ پڑے ہیں, مگر یہ میٹھے پانی کے چشمے نہیں ہے بلکہ گندا پانی ہے جو 750 میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اور مستقل یہ گندا پانی فردوس شاپنگ سینٹر سے لے کر صرافہ مارکیٹ, کرینا مارکیٹ اور ان تمام مارکیٹوں میں, دکانوں میں, اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ لیاقت آباد کی جو زیر زمین مارکیٹ ہے اس تک میں یہ پانی جا چکا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں دکاندار یہاں پریشان ہیں کہ یہ پانی کی نکاسی کیسے ہوگی. کمپلین کرنے کے باوجود اب تک نہ ٹیمیں پہنچی ہیں اور نہ اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں. دکانداروں نے, تاجروں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کو اس پریشانی سے نجات دلائی جائے. جو تاجر انجمن ہے لیاقت آباد کی, انہوں نے بھی فوری طور پہ مطالبہ کیا کہ حکومت سندھ فوری طور پہ اس بات کا نوٹس لے اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو نئے ایم ڈی تعینات ہوئے ہیں اسد اللہ خان صاحب, وہ فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کرائیں. جی
خورشید آپ کا شکریہ۔ کراچی کے علاقے کورنگی کے مکین سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے کالے پانی کی سزا کاٹنے پر مجبور ہے۔ گلی محلے گٹر کے پانی سے بھرے ہیں، رپورٹ کریں گے خورشید عالم۔ ہم تو گھر چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں یہاں سے، اتنی گندگی، اس گندگی میں کوئی رہے گا؟ گندگی میں کوئی رہے گا؟ یہ ہے کراچی کا علاقہ کورنگی نمبر 3.5، جہاں ہر گلی گندے پانی میں ڈوبی نظر آتی ہے، کیونکہ وجہ وہی پرانی ہے۔ نکاسی آب کا نظام سنبھالنے والوں کو بتانے کے باوجود علاقے کی صفائی ہوتی ہے، نہ ہی سیوریج کے پانی کی نکاسی کی جاتی ہے۔ تقریباً اتنی گڈی اپلیکیشن ہم لگا چکے ہیں، بار بار ہم وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ محلے گلیوں میں سب پانی بھرا ہوا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اتنی کمپلینیں کی، پانی تک، پینے کا پانی تک نہیں آ رہا ہے، اگر آتا ہے تو یہ گٹر کا ملا ہوا یہاں پہ آتا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ حلقے میں جن ترقیاتی کاموں کے منتظر ہیں وہ تو نہ جانے کب ہوں گے، اب تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان گلیوں کی صفائی ہو جائے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو کراچی ہو یا حیدرآباد، صورتحال مختلف تو نہیں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں برساتی پانی کی عدم نکاسی اور تعلیمی اداروں کے سامنے جمع کیچڑ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں پون کمار۔ لطیف آباد میں اسکولوں کے سامنے گندا پانی جمع ہو گیا، بچوں کو شدید پریشانی کا سامنا، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، اب ادھر سے ہی سب لوگ آتے ہیں لیکن بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، یہاں سے گھوم کر آنا پڑتا ہے، تو اس لیے برائے مہربانی اس کو صاف کروایا جائے، گندگی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ لطیف آباد یونٹ نمبر 5 کی محبوب گراؤنڈ گلی مکمل طور پر گندے پانی اور کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں کو گھوم کر اپنے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ بہت اچھا بڑا اسکول ہے، لیکن باہر کا ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم باہر کچھ نہیں کر سکتے۔ لوکل گورنمنٹ کے لوگ تھے، ان سے بھی میں نے شاہانی صاحب وغیرہ سے بھی بات کی تھی، ہم بہت مجبور ہیں، ہم پریشان ہو گئے۔ طالبات اور علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں جلد از جلد صفائی کرائی جائے تاکہ انہیں نہ صرف صاف ماحول ملے بلکہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکے۔ کیمرامین کامران خان کے ساتھ پون کمار، سما، حیدرآباد۔ اب آپ کو بتائیں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی پھر سے خلاف ورزی۔ بھارتی فوج کی بارو سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، بھارتی فائرنگ سے 8 سالہ بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اب تک 2020 میں بھارت لگ بھگ 23 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اپنے نمائندے عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا۔ عثمان بتائے گا اس خبر سے متعلق؟ جی بالکل، آئی ایس پی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے اور LOC کے اوپر بارو سیکٹر ہے جہاں پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور آئے روز بھارت کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل ماحول کو LOC پر گرم رکھا گیا ہے، اور آج جو فائرنگ کی گئی ہے اس میں ایک شہری اور 8 سال کا بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اب تک رواں سال یعنی 2020 میں جو ہے وہ 2340 بار سیز فائر وائلیشن جو ہے وہ کی جا چکی ہیں بھارتی فوج کی جانب سے، اور آئے روز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ثانیہ APS پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی پر سمجھوتے نے دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب بنایا۔ سیکیورٹی پر مقامی سہولت کاروں کی غداری سے سمجھوتا ہوا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹوں کے بجائے اوپر سے کارروائی شروع ہو۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین اقبال۔ عدالتی حکم پر ثانیہ APS کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ جوڈیشل انکوائری کمیشن نے ثانیہ کی ذمہ داری ناقص سیکورٹی انتظامات پر ڈال دی۔ رپورٹ کے مطابق شدید فائرنگ ہوتی رہی، دھماکے بھی ہوئے، مگر سیکورٹی اہلکار اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ دہشت گردوں کو عقب سے اسکول کے اندر داخل ہونے میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دھمکیوں اور نیکٹا الرٹ کے باوجود سیکورٹی گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر تعیناتی نہ ہونے کی بھی نشاندہی کی گئی۔ انکوائری کمیشن نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ سیکورٹی پر مقامی سہولت کاروں کی غداری سے سمجھوتا ہوا، جس نے دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب بنا دیا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے کوئی غفلت سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ثانیہ APS میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے دہشت گرد۔ وقت آ گیا ہے کہ کارروائی صرف چھوٹے ملازمین کے خلاف نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہو۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ از خود نوٹس اتنی آسانی سے نہیں نمٹائیں گے۔
سانحہ APS کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ کے بعد پاک فوج کی جانب سے بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی. میجر سمیت 5 افسران کو برطرف کر دیا گیا. عسکری حکام نے واضح کیا ہے کہ محکمانہ کارروائی کسی کے سانحے میں ملوث ہونے یا غفلت برتنے پر نہیں کی گئی. اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ. سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تو پاک فوج نے اپنے افسران کے خلاف کیا محکمانہ کارروائی کی، تفصیلات سامنے آ گئیں. مجموعی طور پر بریگیڈیئر سمیت 15 افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی. پاک فوج کی کورٹ آف انکوائری نے ایک میجر سمیت 4 اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کر دیا. جوڈیشل انکوائری رپورٹ کے مطابق کرنل کاشف نے پاک فوج کی جانب سے محکمانہ کارروائیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بریگیڈیئر اور کرنل کے رینک کے 2 افسران کو ترقی نہ دینے اور آئندہ حساس مقامات پر تعینات نہ کرنے کی سزا دی گئی. ایک حوالدار سمیت 5 اہلکاروں کو 28 دن تک قید بامشقت بھگتنا پڑی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عسکری حکام نے واضح کیا کہ کارروائیاں کسی کے سانحہ میں ملوث یا غفلت برتنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ پاک فوج کے اعلیٰ معیار کے مطابق کارروائی نہ کرنے پر کی گئیں. رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے سانحے کے بعد محکمانہ انکوائری ناگزیر تھی. پاک فوج کی سالے پٹ اور رحیم یار خان میں مشقیں. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے فوجی مشقوں کا معائنہ کیا. ISPR کے مطابق مشقوں میں کراچی اور پنو عاقل کے جوانوں نے حصہ لیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے آپریشنل تیاریوں اور فوجی جوانوں کے تربیتی معیار کو سراہا. 4 سدہ کی سر جڑی بہنیں کامیاب آپریشن کے بعد الگ کر دی گئیں. لندن میں 5 سرجریوں پر مشتمل طویل علاج کے بعد جڑواں بہنیں آبائی گھر پہنچی تو خوشیوں نے ان کا استقبال کیا. بچیوں کو نئی زندگی ملنے پر پروگرام نیا دن میں دادا نے سما کے بھرپور تعاون کا شکریہ ادا کیا. ماموں نے کہا پورا خاندان بچوں کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ننھی پریاں گھر لوٹ آئیں. صفا اور مروہ نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا. سما کے پروگرام نیا دن میں بچیوں کے دادا نے کہا جب کہیں سے امید نظر نہیں آئی سما نے آواز اٹھائی. بڑی پریشانی تھی کہ اس کا کیا حل ہوگا. یہ پہلا مرحلہ تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیسا ہوگا اور کیا بندوبست. پھر سما والے آئے، اس نے آواز اٹھایا تو اللہ رب العزت نے اسے وجود دے دیا. صفا اور مروہ کی گھر آمد پر خاندان خوشیاں منا رہا ہے. گھر میں ماشاءاللہ ایسی ماحول ہے کہ رات تک سب جاگتے رہے، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، اور جو صفا مروہ کے بہن بھائی ہیں تقریباً ساری رات اور ابھی بھی اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. خوشی کا سما ہے الحمدللہ. جڑواں بہنیں اگست 2018 میں علاج کے لیے برطانیہ گئی تھیں. 4 سدہ میں دونوں بہنوں کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کی جا رہی ہے، جس کے بعد انہیں پشاور منتقل کر دیا جائے گا. اور ایک وقت تھا کہ مارگلہ کے پہاڑوں پر صاف و شفاف چشمے بہا کرتے تھے، لیکن پھر یہ سب خشک ہو گئے. اس بار بارشیں خوب برسی تو مارگلہ کے جھرنے پھر جی اٹھے. اسلام آباد سے عابد علی رپورٹ کریں گے. تازہ یک شفاف پانیوں کی جلد رنگ، یہ کوئی شمالی علاقہ جات کی آبشار نہیں. اسلام آباد میں سرسبز مارگلہ پر ٹریل 5 کے جھرنے ہیں جناب. مانسون کی حالیہ خوب بارشوں کے بعد مارگلہ کے چشمے دوبارہ پھوٹے ہی نہیں، پوری ترنگ سے بہ رہے ہیں، جن کی کشش سے ہائکنگ کے متوالے جوگ در جوگ کھنچے چلے آئے. چھوٹی دنیا کے بھی بڑے مزے. جی مارگلہ بالکل زندہ ہو گیا، پہلے کبھی اتنا پانی ہم نے نہیں دیکھا. سوئمنگ کرنے کا دل چاہ رہا، گھر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. نظاروں کی بہاروں سے ہر دل شاد، ہر کوئی یہی چاہے کہ جاتے لمحے تھم جائیں. کافی سارے چشمے جو مکس ہوتے ہیں اور مکس ہو کر پھر نیچے آ رہے ہوتے ہیں. پانی بہت ٹھنڈا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا. پانی کی کمی سے کئی برس میں خشک ہو جانے والے چشمے دوبارہ زندہ ہوئے تو سیاحوں اور چرند پرند کی چہچہاہٹ بھی لوٹتی رت کے ساتھ واپس آ گئی. کیمرامین روبنسن نذیر کے ساتھ عابد علی، سما، اسلام آباد. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.